अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ का एक और स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ जगहों पर आप हमेशा देखते रहते हैं, हम इंटरव्यू करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, समाजी लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। लेकिन आज इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं है। हनीफ गौहर खान साहब, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, खुशहाल फैमिली से ताल्लुक़ है, डोडियाल से उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त कराची में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं और एक बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ा अगर उनकी पहचान है, जिस तरह पाकिस्तान में एक बड़े जो बिज़नेसमैन हैं उनमें उनका नाम है, लेकिन उनको अगर पहचाना जाता है ज़्यादातर लोगों की जानिब से, तो जहाँ पर बिज़नेसमैन है लेकिन वहीं पर वो खिदमत खल्क में उन्होंने जो बड़े बड़े इस वक्त काम कर रहे हैं और अपने इलाके में उन्होंने सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर बिज़नेस किया है, कितना बड़ा सेटअप खड़ा किया, लेकिन वो भूले नहीं हैं अपनी आवाम को, अपने इलाके को। और वापस मानसेरा में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम के लिए यहाँ पर हस्पताल का मसला था, जो सियासी यहाँ के लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो काम उनको करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए, लेकिन हनीफ गौहर साहब जो हैं उन्होंने वो काम स्टार्ट किया। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक इतना बड़ा सेटअप आपने स्टार्ट किया, इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया कराची में, एक बहुत बड़ा आपका नाम और सबसे बड़ा खिदमत खल्क आवाम के लिए। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, फिर आगे बात करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे घर तशरीफ़ लेकर आए और मुझे आपने इस काबिल समझा। जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा, तो मेरे बारे में तो इतना मेरे ख़्याल से आम हो चुका है कि यूट्यूब को आप सर्च करें तो मेरे जो गुज़िश्ता को 20 साल के इंटरव्यूज़ हैं, तो 20 साल पहले वाले इंटरव्यूज़ के अंदर भी वही बातें होंगी, क्योंकि नई बातें करने के लिए होती नहीं है। क्योंकि जब सच बोला जाता है तो सच तो वो सच ही होता है, चाहे वो 20 साल पहले बोला जाए, कि उसको गुज़िश्ता 10 साल बाद बोला जाए या आज बोला जाए। जिस तरह आपने फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ खुशहाल से, डोडियाल से, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई प्राउड ऑफ दैट कि आई एम फ्राम डोडियाल। और मैं मोहब्बत करता हूँ कि डोडियाल से और अपने पूरे हज़ारे के लोगों से, और वही मोहब्बत गालिबन मुझे खींच के लेकर आई। हालांकि मेरी पैदाइश कराची में हुई और मेरी परवरिश और तालीम और कारोबार सब कराची में था। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कराची में दिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब मुझे इस काबिल बनाया, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर हमारे इलाके में ये सारी ज़रूरियात होती, अगर अस्पताल होते तो लोग दायरे गैर में या दूसरे शहरों में न जाते इलाज कराने के लिए। हमारे इलाके में अगर रोज़गार होते, तो मैंने अपने वालिद को मिसाल बनाते हुए या अपने गांव के बहुत सारे लोगों को सामने रखते हुए ये सोचा कि यहाँ रोज़गार होता तो शायद ना कोई लाहौर जाता, ना कोयटा जाता, ना कराची जाता, तो इस एरिए में ही काम कर रहे होते। कोई भी शख्स खुशी से अपना घर छोड़कर नहीं जाता, यकीनन रोज़गार की तलाश में जाता है, चाहे वो दूसरे शहर जाए या चाहे वो दूसरे मुल्क जाए। मैंने अपने तौर पर ये कोशिश अभी आकर ज़रूर की है ये कि यहाँ पर जब मैंने नीड देखी, जब मैंने यहाँ 2 दिन का कैंप लगाया, कराची से मैं 25 डॉक्टर लेकर आया, तो 2 दिन के कैंप में मैंने देखा कि 5,500 मरीज़ 2 दिन में यहाँ पर आए हमारे इस घर पर, गौर हाउस पे। तो वहाँ से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ तो इतनी अशद ज़रूरत है कि ये जो दूसरे हॉस्पिटल जो हमने सोचे हैं, जो इंडस हॉस्पिटल जैसे सी पैक रोड पर आपने देखा होगा, हमने ज़मीन एक्वायर की हुई है और वहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल जो है तो हम बना रहे हैं। और दूसरा ये आपने देखा होगा कि शारा कराकरम पर हमने एक दूसरी ज़मीन 8 कनाल है, वो 32 कनाल ज़मीन है, ये 8 कनाल ज़मीन है। इस पर हमने फिर हुनर फाउंडेशन सोचा कि हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर। और दोनों के फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो ये 5,500 मरीज़ जो घर पर आए, उस वजह से दिल में शौक़ पैदा हुआ कि फ़ौरी तौर पर डोडियाल में ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं देखा पूरे अरसे के अंदर कि कोई छोटा सा जो है तो BHQ टाइप भी कोई चीज़ बनी हो डोडियाल में। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाजी हनीफ तैयब साहब से अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के जो बानी हैं, उनके साथ मेरी बात हुई और उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि हाजी साहब, अगर आप अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट इसको ओन करेगा तो मैं आपको फ़ौरी तौर पे यहाँ पे हॉस्पिटल बना कर देता हूँ। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, बड़ी उम्र रसीदा भी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हॉस्पिटल बनाएं, हम उसे रन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पर हॉस्पिटल या ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, वो सब के सब मैं उन लोगों के साथ जाकर काम कर रहा हूँ कि जो लोग
اس میں مہارت رکھتے ہیں, جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں دے دی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے حاجی حنیف طیب صاحب کو یہ ریکویسٹ کی, اور جیسے ہی انہوں نے ایگری کیا تو الحمدللہ ہم نے وہ اسپتال کا کام شروع کر دیا. اور وہ اسپتال 6 فلور پر اس وقت ڈیزائن ہوا ہے, اور کل جو میں نے وزٹ کیا تھا تو 3 فلور اس کے الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں, اور باقی کے 3 فلور ریمیننگ ہے. جو اسٹرکچرل ورک اس کا ہے انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور باقی کے فنیشنگ کے کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 5 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ایئر جو ہے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپریشنل پوزیشن میں دیکھیں گے, المصطفیٰ ٹرسٹ ہاسپٹل کو. اس کے اندر جو ہم نے فیل کیا کہ ہم نے کہ یہاں پر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, اگر ان کو کوئی گائنی کے پرابلم ہوتے ہیں تو یہاں پر کوئی گائنیکالوجسٹ نہیں ہے, تو وہ جب تک دوسرے بڑے ایبٹ آباد, مانسہرہ یا راولپنڈی, اسلام آباد پہنچتے ہیں تو وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں, اور خدا نخواستہ یا بچے کی یا ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس میں جو زیادہ تر جو چیزیں سوچی ہیں اس ہاسپٹل میں, ہم نے گائنی کی سوچی ہے خواتین سے متعلق, تاکہ خواتین کو اس کا فائدہ زیادہ پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب 2 دن میں جب 5,500 مریض آئے تو یہاں لوگوں کی آنکھوں کا بڑا پرابلم ہے, لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو یہاں ہم نے سرجریز کی تھی کافی لوگوں کی, اور کافی لوگوں کو جب ہم صبح قرآن پاک ہم نے انہیں ہدیتاً پیش کیے تو انہوں نے جب وہ قرآن پاک پڑھے تو پیاری نظر جب قرآن پاک پہ گئی تو انہوں نے بڑی دل سے ہمیں دعائیں کی. تو انہی دعاؤں نے ہمارے دل پر اثر کیا, اور ہم نے اس قسم کا کام سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہاں پر سرجریز کریں گے لوگوں کو, آنکھوں کی سرجریز ہوگی یہاں پر جو ابھی اسپتال بن رہا ہے, اور اسی طریقے سے ڈینٹسٹری ایک ایسا شعبہ ہے کہ جب تک ہمارے یہاں پر پوری دنیا میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے اپنے دانتوں کا, لیکن یہاں پر جب تک بالکل کوئی درد نہ ہو اور بالکل رونے والی پوزیشن میں نہ آ جائے تو لوگ ڈینٹسٹ کے پاس غالباً نہیں جاتے. لیکن ہم نے یہاں مستقل شعبہ ڈینٹسٹری کا بنا رہے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہے تو لوگ اپنے دانتوں کا مکمل علاج کرا سکیں. اور اس کے علاوہ جو روٹین جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ڈاکٹرز انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہوں گے. یہ تو ایک ایمرجنسی ہاسپٹل کی بات میں نے آپ کو کی. جو بڑا ہاسپٹل ہمارا جو ایکچوئل پلان میں تھا وہ تھا جو کراچی میں انڈس ہاسپٹل ہے, جو لاہور میں انڈس ہاسپٹل ہے, جو پشاور میں انڈس ہاسپٹل ہے. ڈاکٹر باری ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو میں ڈاکٹر باری کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ڈوڈیال, اور میں نے انہیں وزٹ کرایا, اور میں نے انہیں وزٹ کرانے کے بعد ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لوگ اسے اون کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے. تو میری خواہش صرف یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کوئی کام لے لے, اور میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو مجھے نوازا ہے تو وہ میں اپنے ہی گاؤں کے لوگوں پر آ کر وہ خرچ کروں, کیونکہ یہاں میرے سارے عزیز ہیں, میرے رشتہ دار ہیں. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ حق انہی کا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گاؤں سے مجھے چنا اور مجھے اس قابل بنایا, تو یقیناً کہ میری دولت جو ہے تو میرے گاؤں کے لوگوں کے اوپر استعمال ہو جائے. ان چیزوں کو سوچتے ہوئے پھر ڈاکٹر باری نے الحمدللہ جی ایگری کر لیا, اور اس طرح سے اب ہم انڈس ہاسپٹل کو پلان کیا ہوا ہے اور زمین ایکوائر کر چکے ہیں, اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ انڈس ہاسپٹل کی تعمیر بھی سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا یہاں پر کہ یہاں بے روزگاری ہے بہت زیادہ. یہاں سامنے یونیورسٹی میں ہزار یونیورسٹی میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ہر سال کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہے تو فارغ جب ہو جاتے ہیں تو ڈگریاں لے کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے. میں بھی کوشش دیکھتا ہوں کہ یہاں شام کو میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ تر لوگ نوکریوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ سب کو گورنمنٹ ایکوموڈیٹ کر سکے اور گورنمنٹ کی نوکریاں سب کو مل سکیں. ہم نے جب اسٹڈی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں پوری جو زیادہ تر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں لوگوں کو یا اپنی قوم کے بچوں کو اسکلڈ ایجوکیشن سکھاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اس پر کام کر رہا ہے, ہنر فاؤنڈیشن. ہم نے ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ بات کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو یہاں پر وہ ادارہ تعمیر کروا کے دے دیں کہ جو بچوں کو اسکلڈ ایجوکیشن سکھا سکے, اور آپ اس کو رن کریں جیسے آپ کراچی میں یا دوسرے شہروں میں آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ جی انہوں نے بھی ایگری کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنا دیں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادارہ رن کریں گے.
اس طرح سے وہ بچے ہمارے جو زیادہ پڑھ نہیں سکتے یا پڑھنے کے بعد روزگار نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو جو آج کی دنیا کی ریکوائرمنٹ ہوگی کسی بھی قسم کی اسکل کی، تو انشاءاللہ وہ ساری اسکل ایجوکیشن جو ہے وہ اس ادارے سے ملے گی، ہنر فاؤنڈیشن سے. اور جو یہ روزگار کے مسائل ہیں ہمارے یہاں پر، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بچے اپنے لیے گھر کے کفیل بنیں گے اور اپنے اپنے گھر چلانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ چند چیزیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی اور ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. ایک اسکول ہمارا تھا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول بھی ہم بنائیں گے، لیکن جب ہم یہاں پر آئے اور ہم نے اسٹڈی کی تو اسکول جو ہے تو ہم یہاں پر لاتعداد اسکول ہیں، کافی سارے اسکول ہیں ہر قسم کے، چیریٹیبل بھی ہیں اور نان چیریٹیبل بھی ہیں. اس میں ہم نے ہمارے گھر کے سامنے گور ہاؤس کے سامنے ہم نے دیکھا SOS ولیج ہے. تو SOS ولیج کے اندر 1500 اسکول کے بچے پڑھتے ہیں آلریڈی، جو اسکول ہے SOS کا اپنا، اور 150 جو بچے آرفنز بچے ہیں اندر، جو یتیم بچے رہتے ہیں، وہ بچے بھی اسی اسکول میں پڑھتے ہیں 150. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کسی نئی پروڈکشن کرتے کے لیے اسکول کو بنانے کے بجائے ہم اسی اسکول کو اور اسی آرفنز بچوں کو ہم اون کرتے ہیں، تاکہ ان یتیم بچوں کی جو ضروریات ہے وہ ہم پوری کر سکیں اور جو اس اسکول کی ضروریات ہوتی ہوں وہ ہم پوری کر سکیں. تو اس پر ہم نے پھر اس کی اونرشپ لی SOS کی، SOS ولیج ڈوڈیال کی. اور اب جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے وسیلے سے وہ ضروریات پوری کرے، اور ہم جو ہے تو SOS ولیج کو بھی اون کرتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دماغ میں دل میں ڈالتا رہے گا یا جو ضرورت محسوس ہوتی جائے گی، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، کیونکہ میں نے جو زندگی کا مقصد جو اب سمجھا ہے، میں نے یہی سمجھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے عبدالستار ایدھی صاحب کو بڑی عزت دی سماجی کاموں میں، یا دوسرے اشخاص جو ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں مولانا بشیر فاروقی صاحب کو اللہ نے عزت دی اس کاموں میں، چھیپا صاحب کو، رمضان چھیپا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور اس طرح سے دنیا میں لوگ جو سماجی کام کر رہے ہیں، تو ایک تو سکون ملتا ہے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے، اور دوسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ لکھی ہے وہ عام آدمی جو ہے تو اس کی عزت کرتا ہے. اور سیاست کی جہاں تک بات آتی ہے تو سیاست میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ میں نے MPA بننا ہے، نہ میں نے MNA بننا ہے، نہ میں نے سینیٹر بننا ہے. یہ ساری آفرز الحمدللہ میرے کو ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب میرے گھر تشریف لا چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب جو تو میرے گھر تشریف لا چکے ہیں، جو آفر کر چکے ہیں MPA MNA سب بننے کی. یہاں پر 20 عالم محمد صاحب جو MNA NA 13 کے، اور جو منسٹر ہیں اکبر ایوب خان صاحب، وہ سب بھی مجھے آفر کر چکے ہیں کہ آپ یہاں سے سینیٹر بن جائیں. لیکن ان تمام باتوں کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تھا. وہ 3 استخارے کیے میں نے، تینوں میں نہ آئی کہ اس کام کی طرف نہیں جانا. تو میرے ہر استخارے میں یہی آیا کہ آپ کی جو سماجی کام کر رہی ہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ کی جو عزت ہے اسی کاموں میں ہوگی. تو پھر میں نے وہ جب مشورہ اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، اس کے بعد میں نے ان تمام چیزوں کو کنارہ کش کیا، اور الحمدللہ میں ان سماجی کاموں کی طرف راغب ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہوگی، جتنا مجھے اللہ نوازے گا، وہ سارا کا سارا میں اپنے ان سماجی کاموں میں لگاؤں گا. وہ ایک بات ہے کہ وہ شعر بھی ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور آپ نے وہ ایک ہی سوال میں نے کیا اور ماشاءاللہ آپ نے وہ ساری باتیں جو ہیں حنیف گور صاحب، وہ آپ نے اس میں بالکل ساری باتیں کھول کے رکھ دی. تو جس طرح آپ نے کہا سر کہ سیاست میں جس طرح پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی گئے، ساری دنیا نے دیکھا وہ آپ کے پاس گئے، یہاں پر منسٹرز، یہاں پر MNAs MPAs، اور پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہ کیونکہ آپ کی خدمات، وہ جو سماجی خدمات ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں. وہ ویسے تو اگر دیکھا جائے ہمارے اس علاقے میں بھی، بلکہ ہزارہ ڈویژن میں بھی ارب پتی لوگ یہاں پر موجود ہیں، کروڑ پتی لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ پاک بھی بہت کم لوگوں سے ایسے کام لیتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے لیے چن لیتے ہیں. اور آپ کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ آپ کو اللہ پاک نے چن لیا ایسے کاموں کے لیے، جس طرح آپ نے اپنی ساری چیزیں اتنی کھل کے بتائی. یہاں پر ہیلتھ کے لیے آپ کر رہے ہیں اتنا کچھ، ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اور بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ ہنر فاؤنڈیشن کے نام پہ جس طرح، اور یہ ساری چیزیں. تو سر ایک اور چیز ہے، اس وقت مانسیرا میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، مانسیرا شہر میں بھی، سائڈوں پہ بھی. تو کوئی پائپ لائن میں ایسی کوئی چیز ہے، کوئی ایسی اسکیم ہے کہ آپ کی کوئی فاؤنڈیشن کے اس سے، جس طرح آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو پانی کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بھی اپنی بات کے آخر میں یہی کہا کہ یہ تو جو ایکچوئل پروگرام جو ہمارے بن چکے ہیں
جو انشاءاللہ جس کے لیے ہم ایکوزیشن کر چکے ہیں، لینڈز لے چکے ہیں، جو سٹارٹ ہو چکے ہیں کام ہمارے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جب ہمارے یہ کام مکمل ہوں گے پھر ہم نے علاقے میں یہی چیزیں دیکھنی ہیں کہ اور علاقے کی ضروریات کیا کیا ہیں. کہ جو ضروریات ہوں گی، چاہے وہ پانی کے مسائل ہوں، یہاں پہ لوگوں کے کنویں کے مسائل ہوں، کنواں بھی پانی ہی ہو گیا آپ کا، یا دیگر جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، میرے خیال سے کہ وہ وقتاً فوقتاً پھر ہم ساتھ ساتھ اسے ایڈریس کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے تمام محاذ اکٹھے کھول لیے تو پھر وہ جو ایک کام ہے شاید وہ بھی کمپلیٹ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ ہم اسٹک ہو جائیں ہم. کیونکہ میں جو ہوں تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی میری فاؤنڈیشن نہیں ہو، نہ میں چندہ اکٹھا کرتا ہوں، میں کسی سے بھی 1 روپیہ چندہ نہیں لیتا، اور نہ میری کوئی NGO ہے کہ میں کوئی NGO کے تھرو یہ پیسے اکٹھے کروں اور میں لا کے یہاں پر لگاؤں. نہیں، الحمدللہ میں سارے پیسے خود کماتا ہوں اپنے، اور میں سارے پیسے اپنی جیب سے انویسٹ کرتا ہوں. میری وہی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ میں نے کوئی انٹرنیشنل NGO بنائی ہو، یا میں کوئی دنیا میں کہیں سے پیسے اکٹھے کر کے لا کے تو یہاں پر اپنے نمبر بڑھا رہا ہوں. نہیں، میری بالکل کوئی نہ NGO ہے، نہ میرے کوئی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہے. اگر میری اپنی فاؤنڈیشن ہوتی تو پھر میں اپنے ناموں سے ساری چیزیں کر رہا ہوتا. یہ تو المصطفیٰ ٹرسٹ فاؤنڈیشن ان کی نام سے بنی ہوئی ہے. ہنر فاؤنڈیشن سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ہنر فاؤنڈیشن دوسرے لوگوں کی ہے. انڈس اسپتال سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کوئی بورڈ کا ممبر نہیں ہوں، میں تو صرف اپنی جیب سے پیسے لگا کے دے رہا ہوں میں. تو اس وجہ سے جیسے یہ کام ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جیسے آپ نے فرمایا پانی کے مسائل ہیں یا دیگر جو بھی مسائل ہیں، وہ جو بھی ہمارے یہاں پر ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لوگ حکم کرتے جائیں گے، ہماری جو گنجائش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پورا کرتے جائیں گے جب تک ہماری زندگی رہے گی اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. بہت شکریہ سر. حنیف کور صاحب نے بہت کم ٹائم میں اپنی ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا، اور جس طرح کہ عوام کو بھی پتہ ہے ناظرین، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ڈوڈیال میں جو اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام تھے عوامی نمائندوں کے، سیاسی نمائندوں کے، لیکن حنیف کور صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ ہر جگہ پہ ایک دم اتنا سارا کچھ نہیں کر سکتی، تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سماجی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن ہزارہ ڈویژن اور اسپیشلی میں اگر مانسہرہ کی بات کروں تو مانسہرہ میں آج تک ایسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا. حالانکہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. لیکن حنیف کور صاحب نے ان کے دل میں اپنے عوام کے لیے، جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنی عوام کے لیے ان کے پاس اور ان کے دل میں جو ہے وہ محبت تھی، اور وہ انہوں نے کراچی میں سارا کچھ کمایا، کراچی میں پیدا ہوئے، وہاں پہ ایک نام بنایا، اور آج پورے پاکستان میں الحمدللہ ان کا ایک نام ہے اور لوگ ان کو جانتے ہیں. لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر وہی عوام کے لیے جو پروجیکٹ ہیں وہ لگائے ہیں. جو اور انشاءاللہ ایک حنیف کور صاحب کے ساتھ ایک دوسری نشست بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.